खान साहब एक अफसोसनाक फैसला कहें या क्या कहें, एक सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान में कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्ताखी का मुलजिम करार दे दिया है फैसले में। और उनके बयानात को सामने रखते हुए एक बयान को सामने रखा है, फिर ऐसे जुमले उन्होंने नकल किए कि उसमें उन्होंने फरमाया कि ये नकल कुफर है और किसी शरई मकसद के बगैर किया गया है नकल कुफर, और इस तरह ये सख्त ताजीरी सजा के मुस्तहिक है। अब इस पे बहुत पेचीदगियां पैदा होने का मतलब अंदेशा है और खराबियां पैदा होने का अंदेशा है। सबसे पहली बात तो ये इसमें कहा गया कि इब्तदाई तौर पर ये फैसला लिया गया है, यानी उसमें लिखा है बराह रास्त तौर पे, और ये भी कहा गया है कि जो नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है पाकिस्तान की, उसका एक मुरासला, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला दिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। और फिर मतलब इसमें बहुत सारी मतलब ऐसे बज़ाहिर ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। इस दो दो सफ़ात पर मबनी ये डॉक्यूमेंट है और उसको इंटरनेट पर भी मतलब इसको जारी किया गया है पब्लिक डोमेन में। और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या मतलब इसके पीछे क्या मतलब उनका इंटेंशन क्या है। इस पर अगर आपकी नज़र से ये गुजरा है तो इसमें तो उनको ब्लास्फेमी का या तौहीन रिसालत का भी, तौहीन कुरान का भी मुर्तकिब करार दिया गया है कि उन्होंने कुरान की जो एक आयत है और कुरान का जो कुरान की इजाज़त है कि वो हमें मसीही ख़वातीन से निकाह करने की इजाज़त देता है, और फिर उन्होंने मंसूब की है बाज़ बातें मसीही कम्युनिटी की तरफ रिसालत नौ के हवाले से। तो सबसे पहली जो सवाल ये जहन में आ रहा है कि ये आया मतलब ये उनकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में आप रहे भी हैं और उसमें आपने काम भी किया है, तो उनकी ये जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी फर्द के बारे में कोई फैसला सुना सकें, या किसी जो मतलब अभी कोई जुरिस अंडर सब जुडिस कोई केस है इन्वेस्टिगेशन में, उस पर कोई फैसला सुना दें कि हाँ जी ये ब्लास्फेमी तौहीन हुई है इस मामले में इनसे, और इसको इनको सख्त ताजीरी सजा दी जाए, ये उसके अल्फाज हैं, सख्त ताजीरी सजा। तो ये क्या सबसे पहले मतलब इसमें कई पहलू हैं, कानूनी कुछ मसाइल भी महसूस हो रहे हैं, तो आपकी राय में क्या पहले काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उससे तजावुज किया है, आपको ऐसा लग रहा है? मैंने ये तहरीर पढ़ी है और जब मैं इसको पढ़ने के लिए खोल रहा था तो सच्ची बात है कि मेरे तसव्वुर भी में नहीं था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जैसा आईनी इदारा इस तरह अपने हुदूद से तजावुज़ कर सकता है। अगर कोई इस नौइयत का इस्तिफ़सार आया था तो अव्वलन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को अपने हुदूद का तयन करते हुए उसका जवाब ये देना चाहिए था कि ये उसके दायरा इख्तियार से बाहर है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक आईनी इदारा है, चुनांचे उसके हुदूद रियासत पाकिस्तान के आइन में मुतय्यन कर दिए गए हैं। उनको निकाल कर पढ़ लीजिए, उसमें हरगिज़ इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मुझे याद है कि इस नौइयत के इस्तिफ़सारात हमारे ज़माने में भी आते थे, उनमें बिलअमूम इसी तरह माज़रत कर दी जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इनफरादी तौर पर या किसी ख़ास महकमे को अलग से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपनी कोई राय देना चाहे तो दे देती, अगरचे मेरे नज़दीक उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए बहुत माज़रत के साथ एक आईनी इदारे ने सरी अपने हुदूद से तजावुज़ किया। उनको हरगिज़ इस नौइयत का कोई काम नहीं करना चाहिए। उलमा के फतावा की नौइयत बिल्कुल अलग है, वो हमारे यहाँ एक रिवायत बनी हुई है, उसमें राय दी जाती है। इसमें राय से आगे बढ़कर ये फरमाया गया है कि ये एक फैसला है। ये फैसला देने का इख्तियार उनको किसने दिया है? अगर हमारे यहाँ ये कोई जुर्म है और वो जुर्म अदालत पे ज़ेर बहस है तो इसके दौरान में तो तबसरा करने से भी गुरेज करना चाहिए। यानी मेरा या आपका ये काम नहीं है कि मैं अदालत की कार्रवाई पर इस नौइयत का तबसरा करूँ। इल्मी राय किसी मामले में किसी ने पूछी है तो आप दे सकते हैं, लेकिन एक बाकायदा आईनी इदारा अपने हुदूद से तजावुज़ करके कोई राय कैसे दे सकता है? ये आपकी इनायत है कि आपने ये फरमाया कि उन्होंने मुल्ज़म करार दिया है, नहीं, उन्होंने मुजरिम करार दिया है। और जिस इस्तेदलाल की बुनियाद पर करार दिया है वो आखिरी दर्जे में बेमानी इस्तेदलाल है। अगर आप उस जुमले को उसके साको सबाक पे रख के देखें जिस पर ये फैसला सादर फरमाया गया है, तो वो जुमला भी वहाँ बहस हद उठाने के लिए नहीं बोला गया, वो भी एक मकसद है जिसमें तमसील के उसलूब में बात समझाने के लिए बोला गया। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं
کہ نقل کفر کے لیے یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ ملحوظ ہے اس گفتگو میں، اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اس مقدمے کو تسلیم کر لیا جائے. یعنی میں برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں، ورنہ جن شرائط و حدود کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کسی چیز کو اس درجے تک نہیں پہنچاتی جس کا فتویٰ صادر کیا گیا یا فیصلہ سنایا گیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے. یہ حقیقت ہے کہ اس پر بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے دو باتوں. قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ بابس اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی. ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں. اس طرح کی عبارتیں دسیوں مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں. میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ان کے لیے یہی صحیح طریقہ تھا کہ وہ یہ استفسار واپس کرتے اور اس پر یہ لکھ دیتے کہ یہ ہمارے حدود کی چیز نہیں ہے، معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے. اگر کسی ادارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ انفرادی طور پر معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم سے، اور وہ صاحب علم اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن بھی ہو سکتا ہے، مل لیں اور معاملے کو سمجھ لیں. یعنی سمجھنا سمجھانا یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کونسل جب اپنے اجلاس میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کی جورسڈکشن ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کونسل نے لفظ کے ہر مفہوم میں اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا. جی خان صاحب، یہ پہلو اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا خان صاحب، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یعنی ایک عوام میں، یعنی پریس ریلیز کے ذریعے سے اس کو دیا گیا، عوامی پلیٹ فارم پر اس کو جاری کیا گیا، اس فیصلے کو، اگر ہم اس کو انورٹڈ کامرز میں قرار دیں فیصلہ، تو پھر اس کے بعد پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا مطلب ایسی آراء کے اعلان سے عوامی بے چینی یا ماورائے عدالت اقدامات کا خطرہ نہیں بڑھ سکتا؟ ریاست کو اب اس میں کیسے ان چیزوں سے نمٹنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرے نزدیک آئینی ادارے جب اپنے حدود سے تجاوز کریں تو عدالتیں ہی ان کو توجہ دلا سکتی ہیں. اس لیے ہماری عدالتوں کو اس میں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے. یہ معلوم ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حدود سے تجاوز کرے، صدر اپنے حدود سے تجاوز کرے، وزیر اعظم اپنے حدود سے تجاوز کرے تو عدالت فیصلہ کرتی ہے. اس وجہ سے ایک آئینی ادارے کو قانون کی سطح پر توجہ دلانے کے لیے تو عدالت ہی کا پلیٹ فارم ہے. اس میں اب میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ماہر قانون ہی یہ بتا سکتا ہے کہ کیا کسی کو جانا چاہیے یا اسی مقدمے کے ذیل میں وکلاء کو اس جانب توجہ دلانی چاہیے. اس کا قانونی طریقہ کیا ہوگا وہ میرے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس میں وہی لوگ فیصلہ دے سکتے ہیں. تاہم انفرادی سطح پر میں ہوں، آپ ہوں، اہل علم ہوں، دانشور ہوں، ماہرین قانون ہوں، ان کو پوری قوت کے ساتھ توجہ دلانی چاہیے. اور اس وقت جو صاحب اس کے سربراہ ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہیے. میں ان سے واقف ہوں، وہ بہت شریف النفس عالم ہے. ان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ آخری درجے کا تجاوز ہوا ہے، وہ اس کو واپس لے لیں اور لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں. انہوں نے ایک اور بات بھی اپنے فیصلے میں کہی ہے کہ اس سے، یعنی جس موضوع پر وہ بات کر رہے ہیں، اس سے لوگوں میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں میں فساد پیدا ہونے کے لیے تو یہ فیصلہ بہت بڑا محرک بن سکتا ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے فیصلوں کو بنیاد بنا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وہ بہت کم صحیح لیکن ہیں، اور یہاں ایک جانی، ایک انسان کی جان کا سوال ہے. اس وجہ سے غیر محتاط گفتگو، غیر محتاط فیصلے، غیر محتاط اقدامات یہ بڑی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں. ہر شخص کو اس معاملے میں متنبع رہنا چاہیے. رانا صاحب، بعض اہل علم نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اس میں جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں اس ڈاکیومنٹ میں، مثلا یہ کہ سخت ترین تعزیری سزا دی جائے، تو موجودہ قانون کے مطابق جو بھی قانون ہے اس پر آپ بھی مطلب تنقید کرتے رہے ہیں اور اس میں تجویز بھی دیتے رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اگر فقہ اسلامی کی روشنی میں ہی اس کی اصلاح کر دی جائے تو اس میں جو نقائص ہیں وہ بہت حد تک دور ہو جائیں گے. تو اس میں موجودہ قانون میں تعزیری سزا کا کوئی امکان رہتا ہے جو اس میں تجویز کیا گیا، یا پھر صرف حد ہے ایک جو جاری کرنی؟ یعنی یہ تجویز بھی بتا رہی ہے کہ کونسل کے ارکان نے اس قانون کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں. یعنی جس طرح فیصلہ دیتے وقت
آئین میں اپنے لیے مقرر کردہ حدود کی مراجعت کی ضرورت محسوس نہیں کی، اسی طرح سے قانون کو پڑھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسی موضوع پر تو دسیوں گفتگویں ہو چکی ہیں، اور میں نے توجہ دلائی، اس وقت تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، آہستہ آہستہ اس پر مقالات آ گئے، خود احناف کے بڑے علماء نے اپنی مجالس میں اس کا اظہار کیا، بعض دانشوروں نے اس پر تحریریں لکھیں اور یہ بتایا کہ جو قانون اس وقت بنایا گیا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اس پر اب کم و بیش اہل علم کا اجماع ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ قانون ختم کر دیا جائے، یا اگر ختم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اس کی اصلاح اگر علم و عقل کی روشنی میں کرنی ممکن نہیں ہے تو فقہ حنفی کو بنیاد بنا کر اصلاح کر دی جائے۔ یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً کہی جاتی رہی ہیں، لیکن یہاں فیصلے میں جب یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ سخت تعزیری سزا دی جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے۔ اگر توہین رسالت کا معاملہ خدا نخواستہ ہے تو پھر ہمارے قانون میں کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سے پہلے یہ معاملہ جو مقدمات ہم دیکھتے رہے ہیں ان میں زیر بحث آ جاتا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اس وجہ سے میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ بحث جذبات کی زبان سے، جذبات کے استدلال سے اور جذبات کے منات پر یہ سارا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے علم عقل نام کی کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ صاحب یہ ایک بہت ہی غلط نظیر نہیں بن جائے گی، ایک مطلب ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اگر اس کو واپس نہیں دیا گیا، جیسے کہ آپ ابھی مطلب ایک اپیل کر رہے ہیں یا تجویز فرما رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک خود آپ نے فرمایا کہ فساد فی الارض کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائے گا جس طرح کی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے مثلا مطلب اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ اس سے؟ مطلب یہ تو انارکی نہیں پھیل جائے گی اس سے؟ آپ کو یہی لگتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے تو عرض کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اسلوب سے، لب و لہجے سے فساد پیدا ہو رہا تھا، اس فساد کی بنیاد تو ان سب ارباب علم و دانش نے اپنے اس فیصلے سے پوری قوم کی سطح پر رکھ دی۔ یعنی اب یہ کوئی آسان کام رہا نہیں۔ عدالتیں کیا کریں گی، حکمران کیا کریں گے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس فساد کی بنیاد اس میں رکھ دی گئی ہے اس میں اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ عدالت کوئی مختلف فیصلہ بھی کر دیتی ہے تو آدمی کیا جی سکے گا ہمارے ملک میں؟ کیا اس کے لیے آزادانہ کوئی کام کرنا ممکن ہوگا؟ اپنی آراء بیان کرنا ممکن ہوگا؟ ریاستیں کس لیے قائم کی جاتی ہیں؟ اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ قانون سے تجاوز کرنے والوں کے ہاتھ پکڑیں اور ان کو روکیں، عدالتی کارروائی ہو، ہر ایک کو صفائی کا موقع دیا جائے اور قانون کے مطابق سب معاملات کیے جائیں۔ اسی لیے ریاستوں کا نظم قبول کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی الہی حکم نہیں ہے۔ یعنی انسان نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر یہ ادارہ بنایا ہے۔ اس لیے میں تو آپ کے بار بار توجہ دلانے پر پھر ایک مرتبہ اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے باعث عزت ہوگا کہ وہ اپنے اس حکم نامے کو واپس لے لیں۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ قانون کے ماہر ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں کونسل کو اس کے حدود کی طرف توجہ دلانے کے لیے قانون میں کیا راستے ہیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ یہ بجائے خود اس ملک میں فساد انگیزی کو روکنے کے لیے ایک ضروری اقدام ہوگا۔ جی روہن صاحب، لاسٹ کوشچن اس بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر لیٹ سے کہ یہ اب سب جوڈس ہے، عدالت میں بھی ہے، تو اس میں امکان ہے یا ہونا چاہیے کہ جو جس کی طرف جو ملزم ہے وہ اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کرے اور اس کا مدعا بھی واضح کرے اور اس کو قبول کرنا چاہیے اگر وہ کہے کہ میری توہین کی کوئی مطلب میرا انٹینشن نہیں تھا، وہ ارادہ نہیں تھا، اور چلے معافی بھی وہ مانگ لے، تو پھر مطلب اس میں وہ امکان ہونا چاہیے نا کہ وہ اس کو رفع دفع کر دیا جائے معاملے کو؟ قانون میں امکان ہونا چاہیے، وہ امکان قانون میں رکھا نہیں گیا۔ یعنی اس میں نہ رائے پوچھی جاتی ہے، نہ ارادہ معلوم کیا جاتا ہے۔ ہمارے مفتی حضرات استدلال کرتے رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے کہ بس گولی چل گئی۔ اس وجہ سے اب یہاں ارادہ کیا تھا وہ زیر بحث ہی نہیں۔ تو قانون کو درست کرنا چاہیے، اور جب تک یہ قانون درست نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کی سطح پر، ہائی کورٹ کی سطح پر قانون کے عمومی نظائر کو سامنے رکھ کر اس قانون کا کسی حد تک جو شر ہے اسے دور کرنا چاہیے۔ سراسر شر ہے، اس کے نتائج نکل آئے۔ یہ اب کوئی علمی گفتگو نہیں ہے۔ جس طرح کے مقدمات بنے ہیں، جس طرح سے یہاں پر بعض لوگوں نے مجرمانہ سرگرمیوں کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے عدالتی نظام میں جس طرح سے 10 10 سال سے، 15 15 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں
اور ان کے مقدمات ہائی کورٹ تک بھی نہیں پہنچے. نہیں معلوم کہ ان کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کتنا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ کسی کی سزا کی توثیق کر دے تو پھر تو خیر مذہبی طبقہ بھی خوش ہو جائے گا، لوگ بھی ہو سکتا ہے خوشی ہو. لیکن اگر کسی کی برات کا فیصلہ کر دیا جائے تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلا جائے. یہ فضا ہے، یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کونسل نے کتنی بے تدبیری کا ثبوت دیا ہے.